अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम अपने आज के सेशन की शुरुआत सूरह बकरा की आयत नंबर 221 से करेंगे। चलिए तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम उलाइका यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निहि व युबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतदक्करून। अल्लाह के साथ अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों की बंदगी करने वाली औरतों से तुम लोग शादी मत करो जब तक वो शिर्क से रुक न जाएं। यकीनी तौर पर एक ईमान वाली खादिमा मुशरिका औरत से बेहतर है, चाहे वो तुम्हें अच्छी लगे। मुशरिक मर्दों के साथ शादी मत करो जब तक वो ईमान न लाएं। यकीनन मोमिन खादिम मुशरिक से बेहतर है, चाहे तुमको अच्छा लगे। वो लोग जहन्नम की तरफ बुला रहे हैं, अल्लाह जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ खुद अपने कानून यानी हुक्म से बुला रहा है, और वो अपनी आयात को लोगों के लिए खोल कर बयान करता है ताकि लोग नसीहत लें। इस आयत में ज़िंदगी के एक अहम और बुनियादी अमल की तरफ इशारा किया गया है। इंसान के वजूद के साथ साथ इंसान का इज़्दिवाजी सिलसिले में मुंसलिक होना यानी शादी ब्याह करना, ये भी इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। शादी ब्याह के जो रसूमात हैं, जो वजहें हैं और जो जो भी चीज़ें हैं, उनमें कई पैरामीटर्स हमारी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। शादी जब करते हैं तो उसमें ये भी देखते हैं कि किस ख़ानदान का है। कहीं इस लफ्ज़ कभी कहीं ख़ानदान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कहीं कबीला इस्तेमाल होता है और कहीं मुख्तलिफ़ दूसरी अल्फ़ाज़, दूसरी इस्तिलाहात, दूसरी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं। लेकिन मकसूद उसका यही होता है जिसको हमारे आम ज़बान में कहते हैं कि हड्डी से हड्डी मिल जाए। हालाँकि हम लोग इस बात पर यकीन भी रखते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो अपने आप को कुरान का फ़ॉलोवर कहते हैं, कि हम सब लोग आदम और हव्वा की औलाद हैं। जब हम आदम और हव्वा की औलाद हैं तो हमारे दरमियान में किसी भी किस्म की फजीलत बाकी नहीं रहती है। अब ये अलग बात है कि जिसको जिस तरीके से परवान चढ़ने का मौका मिला, वैसे ही उसके अंदर वैसी सिफात आती चली गई। कहीं किसी को इल्म का माहौल मिला तो वो इल्म का शदाई बन गया, कहीं पे कोई बिजनेस, कहीं पे कोई तिजारत, कहीं पे कोई और पेशा। इस तरीके से चीज़ें इंसान के अंदर सरायत करती जाती हैं। इसके बाद फिर देखा जाता है कि माल कितना है। ये इसका मतलब ये नहीं कि 100% सब लोग इसी बुनियाद पे शादी करते हैं, लेकिन ये देखने में आता है कि आम तौर पे हमारे यहाँ या तो हम खानदान को देखते हैं, फिर माल को देखते हैं, और इन दो बुनियादों पर हम शादियों को कायम करते हैं। कुरान कहता है कि शादी की बुनियाद दो लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ में रिश्ते में शामिल होना, इसके लिए बुनियादी चीज़ ये है कि ईमान हो और साथ ही साथ आमाल सालिहा भी उसके अंदर पाए जाएँ, और जो ईमान की दीगर जो मतलूबा सिफ़ात हैं, उनसे वो मुत्तसिफ़ हो, यानी वो कैरेक्टरिस्टिक ईमान वाली उसके अंदर पाई जाएँ। अब अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम यकीनी तौर पे अल्लाह के हुक्म की खिलाफ़ वर्ज़ी करते हैं, और अल्लाह के हुक्म की खिलाफ़ वर्ज़ी यकीनी तौर पे हमारे लिए अच्छे नताइज लेकर आने वाली चीज़ नहीं है। तो हमें इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि जो ख़ानदान की, मालो-दौलत की और दूसरी चाहतों को हम सामने रख के शादियाँ करते हैं, वो चाहते हैं हमें, या फिर ईमान और अमल सालेह अहम चीज़ है। ये हम समझ लें और इसी के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए। देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये बहुत अहम और बुनियादी रिश्ता है और सब रिश्ते इसी से निकलते हैं, वजूद में आते हैं। तो यहाँ जो ये बात कही गई है कि मुशरिक की शादी मुस्लिम से नहीं हो, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा-सा ये भी थोड़ा गौर करना चाहिए कि मुशरिक से हमारा तसव्वुर क्या है और मुस्लिम से और ईमान वाले से हमारा तसव्वुर क्या है। क्योंकि आज ये चीज़ कई अंदाज से हमारे सामने आ रही है, एक मसले के तौर पे भी, एक चैलेंज के तौर पे भी।
کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک اسٹینڈ لیتے ہیں کہ ایک وجہ بیان کرتے ہیں کہ صاحب یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ جو چوائس پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں چاہے وہ کسی حد تک ہو، وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ نہیں اس کو، لیکن اس میں قرآن کی حکمت جو اسے سمجھنا ضروری ہے. بات یہ ہے کہ مشرک جو ہے وہ فرد ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، جو اللہ کے احکامات میں دیگر احکامات بھی ملا دیتا ہے، یعنی وہ خالصتاً اللہ کے احکامات میں نہیں چلتا. تو یہاں ایک بات یہ بھی کھلتی ہے کہ خالصتاً اللہ کے احکام پہ چلنے والے ہی مسلم ہوتے ہیں. جب بھی آپ اللہ کے حکم سے ہٹتے ہیں اور اس کے حکم میں ایک ملاوٹ کرتے ہیں، کسی اور چیز کو فالو کرنے لگتے ہیں، تو وہی شرک ہے. مثال طور پہ کہیں پہ آپ اللہ کے واضح اور کلیئر احکامات ہونے کے باوجود اپنی منمانی کرتے ہیں، آپ کے دل کے کہنے پہ چلتے ہیں، تو اس کیفیت میں اس دوران آپ اللہ کے حکم سے ہٹے، آپ نے اس کے حکم میں ایک دوسرا حکم شامل کر لیا، وہ چاہے اپنی خواہش کا تھا، رسم و رواج کا تھا، تو یہ آپ سے شرک ہوا ہے، کیونکہ آپ نے ملاوٹ کر دی، اللہ کے حکم سے باہر آ گئے. کسی اور چیز میں آپ اللہ کے حکم میں چلے گئے تو پھر وہ کیفیت آپ کی ویسی ہو گئی، لیکن وہ کیفیت جو تھی آپ کی جس پہ آپ نے احکامات سے ہٹے، وہ کیفیت آپ کی شرک کی ہو گئی. تو کسی کی اگر یقین اور ایمان اللہ کے احکامات پہ ہے نہیں، اور وہ یعنی اپنے خواہشات کی یا کسٹمز کی یا سسٹم کی یا کلچر کی اتباع کرنے والا ہے، تو آپ یہ سوچئے آپ کی فکر، سوچ اور انداز زندگی اس سے بالکل الگ ہوگا. اب ہم آج آتے ہیں کہ یہ نکاح کیا چیز ہے. تو النکاح جو ہے، جس کا مادہ نون کاف ہے، اس کے معنی ملنے، ملانے اور جمع ہونے کے ہیں. اور یہ اس طرح اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے نیند آنکھوں میں گھل گئی، یا جیسے پانی، بارش کا پانی زمین میں جذب ہو گیا، تو ایک جان دو قالب سے ہو گئے. اس نوعیت کا یہ رشتہ ہے جس میں آپ اس طرح سے گھل جاتے ہیں جس طرح بارش کا پانی کچی زمین میں جذب ہوتا ہے، یا جیسے نیند آنکھوں میں سما جاتی ہے. تو یہ دو مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس سے ان رشتوں کی قربت کا اور نکاح کا جو مفہوم ہے کہ ملنے، ملانے اور جمع ہونے، اس کو اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں تو سولیوٹ، سولونٹ اینڈ سولوشن، کہ ایک سولیوٹ بنتا ہے جو مل جاتا ہے، ایک سولونٹ ہے جو ملا لیتا ہے، اور اس کے پورے عمل سے ایک چیز سولوشن بن جاتی ہے، یعنی ایک جان دو قالب. یہ ہے صحیح تصور نکاح کا. اور دوسرے میں آپ سورہ نساء میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو نکاح کا رشتہ ہے، اس کو میثاقاً غلیظاً کہا گیا ہے، یعنی پختہ عہد، ایک مضبوط عہد ہے. اور اس نوعیت کا آپ کو مکس اپ ہونا، یعنی یہ جو دل کے ملنے کی بات، یہ ایک جان دو قالب ہے، یہ سوری نکاح یا شادی کا جو بظاہر تصور ہمیں لکھتا ہے کہ جسمانی ملاپ یا جنسی تعلق، یہ وہیں تک محدود نہیں ہے. اس میں فکر کا، ذہن کا اور ہم خیال ہونا بہت ضروری ہے. تو جو مشرک ہیں یا مشرکہ ہیں، ان کی سوچ اور فکر بالکل الگ ہوتی ہے، کیونکہ وہ قرآن احکامات کو جانتے ہی نہیں، اس لیے وہ قرآن فکر پہ نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ واضح حکم ہمیں دے دیا کہ مشرک یا مشرکہ سے نکاح نہیں کرنا، تو پھر اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا تو جو بھی ہو ہم ضرور مشرک ہو گئے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ جب اللہ کا حکم چھوڑ کے ہم اپنی خواہش کے بندے بنے، کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہے میں ان سے شادی کروں، تو یہ خواہش تو ہوئی نا، اللہ کا حکم تو نہیں ہے اگر وہ مشرک یا مشرکہ ہے. تو جب بھی ہم مشرک یا مشرکہ سے نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، ایک بندھن میں بن جاتے ہیں، میٹریمونی میں جڑ جاتے ہیں کسی بھی قانون کے تحت، تو ہم شرک کر بیٹھے. اور جب تک یہ رشتہ ہے ہم شرک میں ہیں، کیونکہ ہم نے ایک اللہ کے حکم سے ہٹ کے اتباع کی ہے، اپنے ڈیزائرز کو فالو کیا ہے. اب ایک دوسرا رخ ہے جو آگے کھلتا ہے آگے، کہ ایک آؤٹ کم، ایک نتیجہ نکاح کا جو ہے وہ اولاد کا پیدا ہونا بھی ہے. اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو
ہر دور میں اور آج کے دور میں خاص طور سے بچے بہت سینسیٹیو اور سمجھدار ہوتے ہیں. آج ان کا آئی کیو اور زیادہ ہے، اور بچے کی شخصیت سازی کے لیے، اس کی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ بچپن سے ہی اس کو صحیح انداز سے ٹریننگ دی جائے. اب اگر آپ کا پارٹنر آپ کا ہم خیال نہیں ہے، مثال کے طور پہ آپ اگر مسلم ہے، قرآن کو جانتے ہیں، ہدایت کو جانتے ہیں، تو آپ اسے یہ سمجھائیں گے کہ مثال کے طور پہ میں سب سے بڑی بات بتاؤں آپ کو، جو ایک چیلنج بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے پیسوں کو کیسے خرچ کرنا ہے، آپ کو خواہشات پہ چلنا ہے یا اللہ کے احکامات پہ چلنا ہے. آپ اسے بچپن سے اللہ کے احکامات سے، قرآن سے جوڑ کے اس کی ٹیچنگ دینا چاہیں گے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی شریکیات اس سے متفق ہو، کیونکہ اگر اس کی وہ مشرکہ ہے یا مشرک ہے تو یقیناً اس کا کچھ اور عقیدہ ہوگا جو آپ کا عقیدہ نہیں ہے. تو اب ان دو عقیدوں کے بیچ میں اس بچے کی تربیت کیسے ہوگی، یہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں. کہیں پہ تو بچہ ایک عقیدے کی طرف ہو جاتا ہے کیونکہ ایک عقیدے والا گیو اپ کر دیتا ہے کہ بھائی اچھا جیسا تم کر لو، میں یا تو اسے کر نہیں سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں پروفیشنل ذمہ داریوں بہت مصروف ہوں، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو. تو وہ ایک فیتھ کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن پھر بھی دوسرے فیتھ کا اظہار جب وہ گھر میں اپنے دیکھتا ہے کسی نہ کسی شکل میں، تو بچہ کنفیوز ہوتا ہے. اور کنفیوژن کا بڑے ذہن میں آپ سوچیے کہ کبھی آپ کسی مخمصے میں پڑے ہو تو کتنی انیز آپ کو فیل ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے بے چینی کا کہ میں کیا کروں، بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بات کہ بھئی عجیب کشمکش ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، میں کیا فیصلہ کروں. بچے کا ذہن بہت نازک ہوتا ہے، اور وہ جب یہ گھر میں کنفلکٹ دیکھتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی یہ کنفلکٹ اگر ماں باپ بہت سمجھدار نہ ہو تو وہ کھل کے بھی آ جاتے ہیں. کیونکہ شروع میں دیکھیے جب اس طرح کی میٹریمونیز ہوتی ہیں تو جب سوچ اور فکر نہیں مل رہی، آئیڈیالوجیز نہیں مل رہی، تو نیچرلی صرف فزیکل اٹریکشن ہے کہ مجھے اس کی شکل اچھی لگ گئی یا اس کا جسم اچھا لگ گیا. تو فزیکل اٹریکشن کے تحت جو شادی ہوتی ہیں وہ فزیکل پلیجرز کے ساتھ وین آؤٹ کرنے لگتے ہیں، وہ رشتے کمزور ہونے لگتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے میں مل جانے والی بات نہیں آئی. ہاں اللہ یہ کہ کوئی صاحب مثال طور پہ اگر ایک مسلم یا مسلمہ نے اس رشتے میں گئی کسی مشرک یا مشرکہ کے ساتھ، لیکن وہ صرف نام کی مسلمان ہیں، اسے یا ہے وہ صاحب ہو یا صاحبہ جنہیں قرآن کا علم ہی نہیں، تو ان کی زندگی اور لائف اسٹائل بھی بالکل ایسی ہوگی جی دوسروں کی ہوتی ہے، تو وہاں کوئی کنفلکٹ نہیں ہوگا. کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مسلم کون ہے. مسلم کوئی نام سے نہیں ہو جاتا، مشرک کوئی نام سے نہیں ہو جاتا. یہ چیزیں ناموں کی قید سے کچھ اوپر بھی ہیں. کسی کو ہم مسلم سمجھتے ہیں لیکن وہ اللہ کے احکامات کو جانتا ہی نہیں اور ان پہ عمل نہیں کرتا، تو وہ سیلف اسٹائل مسلم ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنا نام رکھ لیا ایک مسلم، لیکن میں عمل سے نہیں. تو اگر پریکٹسنگ یا عمل سے کوئی مسلم ہے تو اس کے یہاں کنفلکٹ آج نہیں تو کل اٹھتا ہے اور اس سے بچے متاثر ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ ننھے ذہن، وہ کومل ذہن جن کی زندگی بچپن کی اسٹریس فری ہونی چاہیے، وہ اسٹریس میں آ جاتے ہیں اور بچپن سے کنفلکٹس کا، نفسیاتی بیماریوں کا، اسپلٹ پرسنالٹی کا، اس طرح کی چیزوں کا شکار ہوتے ہیں. اور ہمیں ایک اللہ کے اچھے نیچرل ریسورس کو، جو ایک بچے کی ایک باصلاحیت انسان کی شکل میں ہمیں ملا تھا، جس کو ہم اچھا ڈیولپ کر سکتے تھے، ہم ناکام ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز بڑی اہم ہے جس کو ہم ذہن میں رکھیں کہ قرآن بلا وجہ منع نہیں کر رہا، اس کے پیچھے ریزن ہے کہ نہ صرف آپ کے ایک شوق اور پسندیدگی کی وجہ سے آپ کی اگلی نسلیں متاثر ہوتی ہیں. وہ ڈیفینیٹلی میں نے بہت کم ایسے لوگ دیکھے، ہاں جیسے میں نے کہا کہ اگر وہ صاحب یا صاحبہ صرف نام کے مسلمان ہیں اور پریکٹسز ان کی وہی ہیں جو آج سب کی ہیں، تو ان کے بچے کمفرٹیبل رہتے ہیں کیونکہ لٹرلی نتھنگ از پریکٹسڈ. اللہ کے قوانین کا ذکر ہی نہیں ہوتا، نہ عمل ہوتا ہے، تو کنفلکٹ بھی کہیں نہیں ہوتا. اور جس طرح سے ایک دنیا داری کی زندگی گزاری جاتی ہے کہ اچھے پیسے کمائے، اچھی زندگی گزاری، ہیڈ گریٹ فن، کھایا پیا اور اس کے بعد بوڑھے ہو گئے، علاج کرا لیا اور مر گئے. تو یہ زندگی، اور چونکہ اکثریت کی زندگی یہی ہے، اس لیے بچوں میں احساس ختم ہو گیا ہے کہ ہاؤ ڈز اٹ میٹر کہ میں کسی فیتھ کے دوسرے لوگ سے اگر شادی کروں، کیونکہ وہ اس اسپرٹ کو سمجھتے اگر ہم نے اسے بچپن سے مسلم ذہن کے ساتھ مسلم شخصیت بنائی. آج اگر یہ چیلنجز ہیں اور کچھ لوگ اس سے ڈسٹرب ہیں، تو اس کو کرٹیسائز کرنے سے یا اس پہ تنقید کرنے سے یا ان کی مخالفت کرنے سے کچھ حل نہیں ہوگا. آپ کو حل صرف یہ ہے کہ آپ بچپن سے بچے کو یہ سمجھائیں کہ اسلام ہے کیا.
اس کو قرآن سمجھائیں بچپن سے، اور قرآن کے حساب سے اس کی گرومنگ کریں تاکہ وہ ایک اچھا انسان بنے، اپنی ویلیوز کو سمجھے، وہ یہ حیثیت اب نہیں سمجھے کہ ایک اللہ کے بندے کی حیثیت سے میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اس طرح سے بچے کی گرومنگ کریں گے تو وہ جب قرآن کے احکامات کو جانتا ہوگا تو کبھی ان کو نہیں توڑے گا۔ یہ ہماری گرومنگ کی کمی ہوتی ہے کہ فار واٹ ایور ریزن ہم بچوں کو، کیونکہ ہم نے بھی شاید قرآن نہیں سمجھ کے پڑھا، ہمارے یہ کسٹم ہی نہیں ہے، جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک روایتی چیز چلی آ رہی ہے کہ ناظرہ قرآن کے نام سے قرآن سے انٹروڈیوس کر دیا، دیٹس اٹ۔ تو اس بچے کو کنسیپٹس کا بنیں گے؟ اب قرآن نے اتنا اہم حکم دے دیا، اور آپ دیکھیے اس میں یہ بات واضح ہے کہ کوئی مسلم یا مسلمہ اگر مشرک سے شادی کر لیتی ہے یا کر لیتا ہے تو وہ خود مشرک ہو گیا۔ کیوں مشرک ہو گیا؟ کیونکہ اس نے اللہ کے حکم سے باہر چلا گیا۔ اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ کو مشرک سے یا مشرکہ سے نکاح نہیں کرنا۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کو لوگ اگر یہ سمجھے کہ یہ سب کرنے کے بعد بھی ہم اسی طرح مسلمان رہتے ہیں اور سب چیز، تو وجہ وہ یہ ہے کہ دس از شیئر اگنورینس۔ وہ واقف نہیں ہے کہ قرآن ہے کیا، قرآن پہ عمل کرنے اور نہ عمل کرنے کے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات آخر میں کہی ہے کہ وہ لوگ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو پریکٹسز ہیں وہ نہیں ہے جس کے حساب سے نفس کی وہ گروتھ ہو جائے کہ آپ کوالیفائی کر جائیں جنت کے معاشرے کے لیے، وہ جنت کی سوسائٹی کے لیے۔ جس طرح کے نفس کی، جس طرح کی پرسنالٹیز کی وہاں پہ گنجائش ہے اور جو وہ جائیں گے اس میں۔ اس کے برخلاف دوسری چیز کیا گئی ہے کہ جنت اور مغفرت کی طرف خود اپنے قانون یعنی حکم سے اللہ بلا رہا ہے۔ کس طرح سے کہ اس نے جو قانون، جو حکم آپ کو دیا قرآن میں، جس میں سے ایک حکم یہ ہے کہ آپ کو مشرک یا مشرکہ سے شادی نہیں کرنی، بھلے آپ کو کتنا اچھا لگے، اور اس کے مقابلے میں ایک مسلم یا مومن خادمہ یعنی ایک سادی عورت یا مرد جن کا کوئی زیادہ سوشل ایگزسٹنس یا ریکگنیشن نہیں ہے، لیکن وہ واقعتاً اچھے مسلم یا مسلمہ ہیں، کردار سے، عمل سے، ہر طرح سے، تو وہ آپ کے لیے کہیں بہتر ہے ایک بہت سیلیبریٹی سے جو آپ کے فیتھ کی نہیں ہے، کیونکہ اس میں نہ آپ لوگ اس طرح رچ بس سکیں گے، یعنی نکاح صحیح معنوں میں نہیں ہوگا، نہ وہ پختہ عہد ہوگا جو نکاح کی شکل میں وجود میں آتا ہے۔ اور تیسرا جو سب سے اہم مرحلہ ہے کہ آپ یعنی اپنی نسل پہ تو جو بھی کرتے ہیں لیکن اگلی نسلیں متاثر ہوتی ہیں، اور آج بھی جس سوسائٹی میں ہم جیتے ہیں اس کی اکثریت میں اس طرح کے جو انٹر ریلیجس میرجز کے بچے ہوتے ہیں ان کو ہر جگہ کھلے دل سے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ تو بچہ اپنے نا کردہ گناہوں کی سزا بھگتتا ہے، بچپن اس کا ٹینشن میں گزرتا ہے، اسٹریس میں گزرتا ہے، اس کی جوانی اسی طرح کی ہوتی ہے، اس کی ایکسیپٹیبلٹی سماج میں مختلف ہوتی ہے، خاندان کے بہت سے لوگ، دونوں خاندانوں کے، عموماً ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور یہ حالت پھر اس کی اپنی شادی کے وقت پہ آتی ہے۔ تو یعنی آپ نے ایک اپنے وقتی یعنی جذبات یا ڈیزائرس یا خواہش کی وجہ سے اپنی اگلی نسل کو جو ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے برباد کر دیا۔ تو اس لیے یہ کمپیٹیبلٹی، فکری آہنگی بہت ضروری ہے، اور جو لوگ دو فکر کے ہوں بشرطے کہ وہ اس فکر پہ عمل کرتے ہوں، کہ آج بڑا جو وجہ ہے جس میں لوگ ان چیزوں کو ریئلائز نہیں کرتے، وجہ یہ ہے کہ کسی کا فیتھ کچھ بھی ہو لیکن آپ دیکھیں گے عام لائف اسٹائل سے ایک سے ہے، تو اس میں آج کے بچے یہ سوچتے ہیں بھائی فرق کیا ہے؟ تو یہ قصور ان والدین کا ہے کہ لائف اسٹائل کا وہ فرق قرآن کی تعلیمات جو ہمیں سکھاتی ہیں ہم نے بچپن سے سکھائے نہیں، وہ سکھا دیتے تو یہ سمجھ لیتا کہ واٹ اٹ مینس ٹو بی اے مسلم۔ آج کا ایک عام بچہ آج کی نسل کا یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یو آر بورن ٹو مسلم پیرنٹس، ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے، آپ کے والدین مسلمان ہیں، آپ کا نام مسلم رکھ دیا گیا، آپ کو نماز پڑھانا سکھا دیا گیا اور نماز کو چلا گیا، آپ نے روزہ رکھ لیا، اینڈ دیٹس اٹ۔ اب باقی انسان سب برابر ہیں۔ اگر اس کی فکری نشو و نما ہوتی، اس کی انٹلیکچوئل گروتھ ہوتی اللہ کے قوانین اور احکامات و گائیڈنس میں، تو وہ ان چیزوں کا سمجھتا کہ واٹ اٹ مینس ٹو بی اے مسلم، مسلم ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اب چونکہ وہ مطلب ہی نہیں سمجھتے اس لیے انہیں سب چیزیں ایک سی لگتی ہیں۔ ایک شخص جو آرگینک سبسٹینسز کی اہمیت سے واقف نہیں ہے، سوتی کپڑے کی اہمیت نہیں جانتا، اس کو ایک بھرے پورے کپڑے کے مال میں ڈال دیجئے تو وہ تو کسی بھی چمکدار کپڑے کو لے لے گا، اب وہ پہنے گا اور جسم پہ اسے تنگ کرے گا، الرجیز ہوں گے تو اسے لگے گا یہ تو غلط چوائس ہو گئی۔ وہ اسے نہیں پتا کہ یہ سوتی کپڑے کا جو آرگینک لنک ہے ہیومن باڈی کے ساتھ وہ کیا ہے۔ تو جب تک آپ کسی بھی چیز کی اہمیت کو، ڈیپتھ کو نہیں سمجھتے، ہم غلط ڈیسیزن لے لیتے ہیں، اور اس کے لیے 100% پیرنٹس، والدین
گھرانہ سماج ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس انداز سے گروم ہی نہیں کر رہا. تو جب آپ گروم نہیں کر رہے تو پھر اگر وہ کسی اور روش پہ جاتے ہیں تو nobody is to be blamed except we. ہم والدین، ہم بڑے ہی ذمہ دار ہیں، ہم بچوں کو بلیم نہ کریں. جو آج کل میں دیکھتا ہوں کہ بچے تو ہماری سنتے نہیں ہیں، جہاں جی چاہتا ہے چلے جاتے ہیں، جو جی چاہتا ہے کر لیتے ہیں، جہاں جس سے چاہتے ہیں شادی بیاہ کر لیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں دوستی کر لیتے ہیں، ڈیٹنگ کر لیتے ہیں، لیو ان ریلیشن شپ میں چلے جاتے ہیں. کیوں چلے گئے؟ آپ نے ان کو گروم ٹھیک نہیں کیا. اگر آج کے چیلنجز زیادہ تھے تو آپ کی ٹریننگ بھی تو زیادہ ہونی چاہیے تھی. اب ان کو بیٹر اکوپڈ بناتے، ان کو کنسیپٹ سکھاتے کہ قرآن نے رشتوں کو کس طرح ڈیفائن کیا ہے. قرآن آپ کی زندگی کے کسی مزے کو آپ سے نہیں چھینتا، لیکن اس نے کچھ باؤنڈریز ڈیفائن کر دی ہے، کچھ حدود بتا دی ہیں. بس آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ مائنڈفل آف دیز ریسٹرکشنس یا رادر گائیڈنسز، کہ ان حدود کے اندر آپ کو رہتے ہوئے اپنے کام کرنے ہیں. آپ زندگی کا ہر مزہ لیجئے، جو جائز ہے، جو ناجائز ہے وہ منع کیا گیا اور اس کی بھی دلیل دی گئی. جیسے ابھی پچھلے سیشن میں ہم نے اگر یہ بات بتائی کہ نشے کی چیزیں منع ہیں یا ایزی منی منع ہے اور اس کو گناہ کہا گیا، تو اس کے قرآن بھی جسٹیفائی کرتا ہے. اور ہم بھی اپنے عقل سے سوچ سکتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں بری ہیں، کیونکہ ان سے ہماری گروتھ نہیں ہوتی، ہم میں نکما پن آ جاتا ہے، ہم آلسی ہو جاتے ہیں اور ہم اسی کے چکر میں لگ جاتے ہیں کہ فری میں کچھ مل جائے یا ہم نشے کے سرور میں رہیں. پروڈکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. آج ہر کوئی نشے والوں کو ریہیبلیٹ کرنے کی کیوں سوچتا ہے؟ کیونکہ نشے میں ہونے کی وجہ سے وہ سماج کا پروڈکٹیو پارٹ نہیں رہے. دے آر ناٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو دی سوسائٹی. وہ پوری محنت سے کام نہیں کر سکتے، محنت سے جی چراتے ہیں. ایسے وہ نکمے ہوتے ہیں جن کو مفت کے پیسے کی عادت لگ جاتی ہے. اس لیے کرپٹ پریکٹس والا آدمی آنےسٹ کی نوکری نہیں کر سکتا، کیونکہ آنےسٹی کی اس نوکری میں جو پیسے ملیں گے اس سے تو اس کا پیٹ ہی نہیں بھرے. اس کو حرام خوری کی عادت ہو گئی ہے اور حرام کے پیسوں کی عادت ہو گئی ہے. اس سے جو لائف اسٹائل وہ دکھاتا ہے اس کی عادت ہو گئی ہے. تو اس سے انسان برباد ہو رہا ہے، اس کا نفس برباد ہو رہا ہے، اس کی پرسنالٹی خراب ہو رہی ہے. تو یہ میں نے تھوڑی تفصیل اس لیے بتائی کہ یہ بہت اہم چیز ہے اور یہ آج کل بڑے ڈسکشن میں ہے ہمارے کہ یہ مسئلے ہیں. تو یہ مسئلے اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے یعنی سم ویئر وی ہیو فیلڈ ٹو ریئلی بیہیو لائک پیرنٹس. ہم ناکام ہو چکے ہیں والدین کے طور پہ، کیونکہ ہم بچوں کو اس طرح نہیں گروم کر رہے. ہماری گرومنگ یہ ہے کہ بچے کو اچھا کپڑا پہنا دیں، اچھے اسکول میں داخل کر دیں، پبلسٹی پوری علاقے میں ہو جائے کہ فلاں اسکول میں صاحب کا بچہ پڑھا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے. اس کو گاڑیاں دلا دیں، لیکن کیا آپ نے اس کو اچھا مسلمان اور اچھا انسان بنایا؟ بنائیں گے تو اس طرح کی ٹینشنز نہیں لے گا، آپ ایسے ڈیسیژن نہیں لے گا جس سے اس کی فیوچر جنریشنز بھی متاثر. تو یہ بات بہت اہم ہے، یہ آیتیں بہت اہم ہے اور اس کو ہمیشہ خیال میں رکھنا چاہیے کہ ایسا کرنے والے سب سے پہلے خود شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور آخر میں جو بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان آیتوں کو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کیا ہے. ایوری تھنگ از کلیئر. نکاح کیا ہوتا ہے وہ بھی کلیئر ہے، شرک کیا ہوتا ہے یہ بھی کلیئر ہے. ہم مانے نہ مانے وہ ایک الگ چیز ہے. دس از یور کال. ہر ایک کی اپنی کال اور چوائس ہے اور کسی پہ کوئی جبر نہیں ہے. جو اس میں بھی کمفرٹیبل ہے ضرور رہے، کسی کو اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ وہ اویئر ہو، غفلت میں ناواقفیت میں کوئی ایسی اسٹیپ نہ اٹھا لے جو بعد میں وہ بھی پریشان ہو اور سب متعلقہ کنسرن لوگ پریشان ہو. اگر یہ کانشیس ڈیسیژن ہے، جان بوجھ کے ایک فیصلہ کیا ہے سب کچھ سوچ سمجھ کے، تو فائن. یو ہیو ٹو لیو ود یور ڈیسیژن. اپنے فیصلوں کا آپ ہی بھگتان بھگتیں گے، دوسرے بھگتیں گے، کم بھگتیں گے، آپ زیادہ بھگتیں گے. تو یہ آیتیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اپنی کھول کے بیان رکھ دی ہیں تاکہ لوگ نصیحت پائیں، اور نصیحت پائیں گے بہت اچھی بات ہے، ورنہ سب اپنے اپنے اعمال کے لیے جواب دیں. چلیں طارق صاحب آگے چلتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. وہ لوگ آپ سے ماہواری والی عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو وہ ایک تکلیف ہے، اس لیے ماہواری کے وقت عورتوں کے قریب نہ جاؤ، یعنی جنسی تعلقات کے لیے ان کے قریب نہ جاؤ. ان کے پاس اس وقت آؤ جب وہ پاک ہو جائیں. جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس تو آؤ جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. در حقیقت اللہ توبہ قبول کرنے والوں اور پاکی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے.
اس آیت میں زندگی کے ایک اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. چونکہ سلسلہ ازدواج شادی بیاہ کی بات چل رہی ہے تو ساتھ ہی ساتھ ایک اور امر کی طرف، ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب عورت ماہواری سے گزرتی ہے تو اس وقت اس سے جنسی تعلق قائم نہ کیا جائے. یہ اس میں کئی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے. یہ ان سماجوں میں بعض سماج ہیں جن میں اس بات کی تعلیم بھی ہے یا ان کے بزرگوں نے وہ تعلیمات دی ہیں جہاں پہ اس وقت اس عورت کو بالکل ہی غلط سمجھا جاتا ہے اور سوسائٹی سے نہیں لیکن گھر سے تھوڑا سا اس کو کنارہ کشی والے ماحول میں رکھا جاتا ہے. ایک تو اس پہلو کو نکارا گیا ہے کہ وہ صرف ایک تکلیف ہے، اس تکلیف میں صرف اتنا اس کا حکم ہے اس سلسلے میں کہ جنسی تعلق نہ قائم کیا جائے. اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے، پاکی ہو جاتی ہے، تو بھی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اس طریقے سے تعلقات قائم کیے جائیں. یہاں پہ آخر میں دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا چاہیے اور بار بار انہیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یحب التوابین، یحب المتطہرین. یحب کا مطلب ہے وہ محبت کرتا ہے، یعنی اللہ محبت کرتا ہے کن لوگوں سے؟ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. پہلی چیز جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اور دوسری چیز جو لوگ پاکیزگی کو بہت پسند کرتے ہیں. یہاں پہ جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے اس میں مفہوم پوشیدہ ہے، یعنی پاکیزگی کو بہت پسند کرنے والوں سے اللہ خاص طور پہ محبت کرتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں سمجھنی چاہیے، ان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. دیکھیے، یہ پہلا حصہ آیت کا جو یہ کہتا ہے کہ لوگ آپ سے ماہواری والی عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں ماہواری کے بارے میں. تو یہ اس چیز کو سب سے پہلے ہم غور کریں کہ اب تو خیر حالات بدلے ہیں، لیکن وہ وقت بھی میں نے دیکھا ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ماہواری یا اس سے متعلق بلوغت کی، ایڈولیسنس کی باتیں کرنا ایک ٹیبو سمجھا جاتا تھا. سوال پوچھتے میں لوگ شرماتے تھے، جھجکتے تھے، اور سوال کیا نہیں جاتا تو کوئی پوچھتا تھا تو کوئی بڑا جو پاس ہوتا تھا جھٹک دیتے، نہیں یہ کیا بات کرو، چپ ہو جاؤ. قرآن اس بات کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ کو اپنی ایڈولیسنس سے، بلوغت سے متعلق باتیں پوچھنے کا حق ہے. یعنی یہاں پہ سینکشن دے رہا ہے قرآن سیکس کی کاؤنسلنگ کی، جنسی معاملات کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. اور لوگ پوچھیں، اور لوگ کون پوچھیں گے؟ وہی پوچھیں گے جو متعلقہ ہے. اور اس کے لیے احسن طریقہ یہ ہے کہ جس ماں باپ کی ذمہ داری کی میں بھی بات کر رہا تھا دین اور فکر کے تعلق سے، وہ دوسرے رخ بھی اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نشو و نما پہ، گروتھ پہ نظر رکھیں. اور جب لگے کہ بچہ میری اب ایڈولسنس کی ایج میں جا رہا ہے تو مائیں اپنی بچیوں کو اور باپ اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ آپ یہ ایڈولسنس سے مراد کیا ہے. اور اس میں جو تبدیلی آپ کے اندر آتی ہیں جسمانی اور سوچ کی اور فکر کی، لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی، اس کو آپ کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے یہاں پہ بھی اگر پیرنٹس فیل ہو جاتے ہیں اور ان چیزوں کو اپنے بچوں سے ڈسکس نہیں کرتے تو بچہ پھر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ بلوغت کی جو نشانی ہے لڑکے لڑکیوں میں ہوتی ہیں، وہ جب سب سے پہلے انہیں تجربہ کرتے ہیں، ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو وہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہاؤ ٹو کوپ وتھ دیٹ. یہ نارمل چیز ہے یا میرے ساتھ ایب نارملٹی ہو گئی. آپ تصور کیجئے اس چھوٹے بچے کے ذہن کا، حالانکہ آج اتنے لوگ انفارمڈ ہیں نیٹ اور میڈیا کی وجہ سے کہ، لیکن اب بھی انٹیریئرس میں اور بہت سے بچے ایسے ہیں جو ان چیزوں کو نہیں جانتے. اور پھر بھی ایک والدین ہونے کے ناطے، بڑے ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو ہم ایڈریس کریں تاکہ بچہ کنفیوژن سے بچے، اننیسیسری اس کی وجہ سے جو سائیکولوجیکل یا نفسیاتی پرابلمس آتی ہیں، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس آتے ہیں، وہ نہ آئے. اور ساتھ ہی اس کو ہیلدیلی کیسے ہینڈل کرنا ہے، لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی اس چیز کو اسے سمجھایا جائے تاکہ وہ اس کو پوچھنے کے لیے، کیونکہ جب کنفیوز ہوتے ہیں بڑوں سے پوچھ نہیں سکتے، بڑے اپنے آپ کچھ نہیں سمجھا رہے، اس کے لیے باقاعدہ کچھ اسکولس ہیں جس میں کاؤنسلنگس ہوتی ہے، لیکن اسکول تک تو بچہ بعد میں جا رہا ہے، پہلے وہ آپ کے پاس ہے، ہو سکتا ہے اسکول میں بھی کاؤنسلنگ نہ ہو رہی ہے. تو ایسے میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جب بچے کو صحیح سورسز سے، جن سے وہ توقع رکھتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے گی، ان سے ہدایت نہیں ملتی
تو وہ پھر دوستوں میں جاتا ہے جو اتنے ہی ناواقف ہوتے ہیں جتنا وہ ناواقف ہے. تو اب ایک اگنورینٹ دوسرے اگنورینٹ کو کیا راستہ دکھائے گا؟ وہ پھر آپس میں الگ الگ طرح کے مت اور غلط فہمیوں اور پھر اسی طرح سے غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں. ٹینشنس اور اسٹریس بڑھتی ہیں تو کوئی سگریٹ میں چلا جاتا ہے پینے میں، کوئی نشہ کرنے لگتا ہے. یہ جو نئی جنریشن اس طرف جاتی ہے اس کی وجوہات ہمیں دیکھنی چاہیے کہ وہ کون سی ٹینشنس یا اسٹریس ہے، اور اس میں بڑی ٹینشن اور اسٹریس جو ہوتی ہیں ان کو ماں باپ دور کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ مکس اپ ہو کے، بچوں کو وقت دے کے ان کے مسائل کو سمجھتے. دیکھیے میں نے اکثر یہ بات کہی ہے کہ جو باپ اپنے بیٹے کو گلے لگاتا ہوگا کم از کم دن میں ایک دفعہ یا 2 دن میں ایک دفعہ، وہ بچہ کبھی سگریٹ نہیں پیے گا، تو اسے معلوم ہوگا کہ جب ابا مجھے گلے لگائیں گے تو انہیں خوشبو لگ جائے گی. تو ایک چھوٹی سی آپ کی محبت کا اظہار جو ہے، اور دوسرے یہ نفسیاتی طور سے ہگنگ جو ہے، آپ دیکھیے چھوٹا بچہ روتا ہوا ماں کی گود میں یا آپ سے ہلا ہوا ہے تو سینے سے لگتے کیوں چپ ہو جاتا ہے؟ یہ کیا جادو ہے؟ کیونکہ یہ جو جسم کا ٹچ ہوتا ہے ماں باپ سے بچوں کا، اور یہ بڑے ہونے کے بعد بھی اہمیت رکھتا ہے، وہ اس بچے کو بہت زیادہ اسٹرینتھ اور آسودگی، یعنی اس کو اطمینان دیتا ہے، ریلیکس کرتا ہے، اور وہ پروٹیکٹڈ فیل کرتا ہے، کانفیڈنس اس کے اندر آتا ہے. تو ماں باپ یہ رشتے عموماً بچوں سے نہیں رکھتے چھوٹے بچے کو، بلکہ بہت سے گھرانوں میں تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ برا سمجھا جاتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بچے کو گود میں لے. حالانکہ سماج میں تبدیلی آئی ہیں، اب ہم سیدھے راستے پہ آ گئے ہیں، لیکن یہ سماجی ٹیبوز جو ہے نا، یہ الٹی سیدھی رسمیں جو ان کا بچپن میں نے بھی دیکھا ہے خود، کہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو، بچے کو، بچی کو گود میں اٹھا لے. یہ ماؤں کے عورتوں کے کام تھے، بچوں کے کام تھے. تو وہ باپ اپنا حق کہاں ادا کر رہا ہے؟ وہ رشتوں کے ساتھ انصاف کہاں کر رہا ہے؟ صرف اس لیے ایک سوشل کسٹم نہیں ہے، سماجی اعزاز نہیں تھا. سماج کون ہے یہاں؟ قرآن تو آپ سے حیض کے بارے میں بات کر رہا ہے، مینسوریشن سائیکل کی بات کر رہا ہے، پیریڈز کی بات کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹیبو نہیں ہے، اس میں کوئی چیز گندی نہیں ہے، کوئی چیز بری نہیں ہے. یہ فیکٹس ہیں جو بچوں کو سمجھانے چاہیے تاکہ وہ بھٹکنے سے بچیں. یہ میں نے تھوڑے سا تعارف اس نے دیا کیونکہ یہ میں ایک ٹیچر ہونے کے ناطے اپنے اسٹوڈنٹس میں بہت دفعہ دیکھ چکا ہوں. میرے انٹریکشن میں بوائز ظاہر ہے زیادہ فرینکلی آ جاتے تھے، تو ان کے یہاں بہت سی جو ٹینشنس ہوتی تھیں، اور اس کو میں نے ایز اے ٹیچر دور بھی کیا ہے، اور وہ کام جو شاید ان کے پیرنٹس کو کرنے چاہیے تھے میں نے کی ہے. تو یہ آج کے سماج کا ہی مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بچے بہت انفارمڈ ہو گئے، ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. دوسری چیز جو اس کو قرآن ڈیمولش کرتا ہے وہ یہ کہ یہ کوئی سو کالڈ گندگی نہیں ہے، یہ ایک تکلیف ہے جس سے ایک عورت گزرتی ہے، کیونکہ اس کے جسم میں ایک سائیکل ہوتا ہے کہ چونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی صلاحیت دی ہے، اور وہ ہر یعنی جاندار کے، چاہے وہ پیڑ پودا ہو یا جانور ہو، اس کی ہر ایک کی جو فیمیل ہے، مونس ہے، اور فیمیل جنس ہے جو ہے، اس میں صلاحیت ہے کہ وہ ریپروڈیوس ہوتی ہے اور اپنے آپ سے ایک دوسرا بچہ پیدا کرتی ہے، دوسرا آف اسپرنگ پیدا کرتی ہے. کسی بھی جانور ہو، پیڑ پودے ہو، سبھی میں یہ بڑوار اور ریپروڈکشنس ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو بائزہ یا ایگ پروڈیوس کیا جاتا ہے، وہ اپنے پیریڈ گزارنے کے بعد، ایک مدت گزارنے کے بعد اپنی عمر کی، جب اس بیچ میں اس کا فرٹیلائزیشن نہیں ہوتا تو وہ اپنی لائف پوری کر کے ماں کے جسم کے ایک حصے سے، اس تفصیل میں نہیں جا رہا، الگ ہو کے اپنے ساتھ کے ٹیشوز اور بلڈ کو لے کے باہر نکل جاتا ہے، تاکہ اس سائیکل کے پورا ہونے کے بعد پھر ایک نیا بائزہ یا اووم ریلیز ہوتا ہے، اور وہ پھر آ کے اپنی جگہ پہ رکتا ہے. تو یہ پیریڈز چلتے رہتے ہیں، اسی کو مینسوریشن سائیکل، پیریڈ یا ماہواری کہا جاتا ہے. تو اس میں ظاہر ہے جب گوشت میں سے کچھ حصے الگ ہوں گے اور وہ ڈسچارج ہوں گے تو وہ تکلیف دہ ہوتے ہیں. کچھ عورتوں میں تکلیف بہت ہوتی ہے، کچھ میں کم ہوتی ہے. لیکن بہرحال اسے قرآن نے کہا کہ یہ کوئی ایسی غلاظت یا گندگی نہیں ہے جس کے لیے تم اپنی عورت سے گھن کھانے لگو، یا اس کو کچن میں نہ بھیجو، یا اس سے کھانا نہ پکواؤ. دس از اے نارمل تھنگ. جیسا آپ کو کھانسی آئی اور بلغم نکل گیا، اسی طرح اس کے جسم سے ایک چیز نکلی، اس میں کچھ تکلیف ہوتی ہے، اس میں اسے ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ چاہے تو. اور دوسرے صرف ایک چیز کی احتیاط بتا گئی ہے کہ اگر وہ شادی شدہ عورت ہے، کیونکہ یہ پیریڈ جو ہے یہ بچے کے بالغ ہونے سے اس کی ایک خاص عمر تک چلتے ہیں، جو عموماً 40 سے 50 کے بیچ میں ہوتی ہے، اور یہ جینز کے اوپر یعنی نسلی اعتبار ہوتے ہیں، جینیٹک کیریکٹر ہوتا ہے،
صحت ہوتی ہے، نیوٹریشن ہوتا ہے، ان سب چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ریپروڈکٹیو ایج جس میں اس کو ماہواری آئیں گے وہ کتنے ہوتے ہیں، کب تک رہیں گے. لیکن اوسطاً 40 سے اوپر کم ہی جاتے ہیں. تو بہرحال لیکن جو بھی ہو اس وقت تک اس کو پیریڈس آتے ہیں. تو ایسے میں اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس کے پاس نہ جائیں کسی سیکشول ریلیشن کے لیے، کسی جنسی تعلق کے لیے نہ جائیں. اور جب وہ اس سے فارغ ہو جائیں اور پاک ہو جائیں تو اس کے بعد آپ ان سے نارمل اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہ چیز اس میں بہت اہم ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سماج میں ڈسکس کرنے لائق ہیں اور کی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح احکامات دیے ہیں. آگے بھی آئیں گے بہت ساری چیزوں کے. تو اس میں ہمیں اپنے چھوٹوں کو سمجھانے میں جھجکنا نہیں چاہیے اور اس سے رشتے ایسے رکھنے چاہیے کہ بچہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہو، آپ کو ایک دوست سمجھے، لیکن ایسا دوست جس کی وہ عزت کرتا ہے. آپ اس پہ ایسا بڑا پن نہ دکھائیں، جیسے میں پیچھے سیشن کے دوران کہہ چکا ہوں کہ اس کے دماغ میں یہ نہ بٹھا دیں کہ بڑے جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. اسے دلیل سکھائے. جب آپ قرآن اسے سمجھائیں گے تو وہ دلیل کی اہمیت کو سمجھے گا، اور کس چیز کو کس طرح سمجھایا جاتا ہے یہ چیز بھی اس سمجھ میں آئے گی. لیکن یہ محنت آپ ہی کو کرنے پڑے گی. کوئی ٹیوٹر آپ کے لیے، جو اکثر ہم ٹیوٹر رکھ لیتے ہیں قرآن کے لیے، وہ ٹیوٹر یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ آپ ہی اپنے بچے کو سمجھا سکتے ہیں. اور یہ وقت اگر آپ نہیں دیتے تو آپ انصاف نہیں کر رہے رشتوں کے ساتھ. اور یہ بھی اللہ کے حکم سے یعنی بہرحال ان کی تکذیب ہی میں کہوں گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو انصاف کا حکم دیتا ہے تو انصاف رشتوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے. جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل، کہ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے عدل کیجیے، جسٹس کیجیے، تو جسٹس رشتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ذمہ داریوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے. تو رشتوں کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ جس رشتے میں آپ ہیں اور جس میں جائیں اس کے ساتھ انصاف کریں. تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. آخر میں یہ جو بات آئی ہے کہ بے شک اللہ جو ہے وہ توبہ کرنے والوں اور پاکی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو یہاں یہ بات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ توبہ کا جو فلسفہ ہے وہ ہم ذہن میں رکھیں، جو قرآنی طریقہ ہے. قرآن توبہ کا جو طریقہ بتاتا ہے وہ تابو و اصلاحو کا ہے، کہ ہم جب توبہ کریں تو جو غلطی ہوئی ہے اس کی اصلاح کر لیں اور دوبارہ اس طرف نہ جائیں. جب ہوتی ہے توبہ تو جو کہ کام آپ سے غلط ہو گیا اس سے جتنی اصلاح ممکن ہو اس کو آپ ٹھیک کر لیجیے، تاکہ اس کے جو برے نقصانات آپ کے علاوہ بھی لوگوں تک گئے تھے ان کو آپ جتنا صاف کر سکیں، دھو سکیں، انہیں دھو دیجیے. اور اس کے بعد آپ دوبارہ اس چیز کو نہ کریں. تو جس طرح یہ توبہ کی بات ہے اسی طرح یہ طہارت کی بات ہے، کہ طہارت تو کا جو لفظ ہے اس کا مادہ توئے، دو چشمی ہے اور رے ہے. اس میں تاج کے مطابق کسی چیز سے گندگی کا دور ہو جانا کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابن فارس نے کہا ہے کہ ستھراپن اور میل کچیل کو دور کرنے کے لیے ہے. لیکن یہ پاکیزگی، طہارت، گندگی دور کرنا، میل کچیل دور کرنا یہ صرف جسمانی نہیں ہے بلکہ فکری بھی ہے، یعنی ذہن اور قلب کا بھی ہے. کیونکہ سورہ مائدہ میں آپ دیکھ رہیں گے قلوب کی طہارت کا ذکر ہے، قلوب کی پاکیزگی کا ذکر ہے. اور آپ سورہ واقعہ میں آپ دیکھیں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نہیں چھوتے قرآن کو سوائے متطہرین کے، جو طہارت والے لوگ ہیں. تو یہاں دیکھیے جو لفظ ہے لا یمسہ الا المتطہرون، تو یہ جو مس کرنے کا ہے نا، تو مس جو ہے یہ میم سین سین کا مادہ ہے جس میں مراد کسی چیز تک پہنچنے کے ہیں، چھونے کے ہیں. تو یہاں اس ذہن کی اور قلب کی صفائی کی بات کی جا رہی ہے کہ جب تک کوئی ذہن اور کوئی قلب باطل خیالات سے پاک نہیں ہوتا، باطل چیزوں سے پاک نہیں ہوتا، دیگر خداؤں سے آزاد نہیں ہوتا، وہ قرآن تک پہنچ نہیں سکتا. وہ قرآن یہ مس کرنے والی بات جو ہے اس میں یہ بہت اہم اور لطیف پہلو ہے. کیونکہ اگر صرف مراد طہارت کی ہوتی اور وہ غسل اور وضو سے ہو جاتا تو وہ مس کرنے والی بات نہیں ہوتی. وہ لمس تو ہو سکتا ہے جس کا مادہ الگ ہے، لیکن اس تک پہنچنا یعنی قرآن تک، یعنی ہاؤ ڈو یو ریچ سم تھنگ. آپ بھوک لگ رہی ہے تو کیا آپ کھانے کی میز تک پہنچ سکے؟ کسی سے پوچھتے ہیں اس سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ کھانے کی میز تک پہنچ کے تمہیں جو کھانا تھا مل گیا. تو اس لیے یہ قرآن تک پہنچنے کی بات ہے.
تو یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ طہارت کو ہم صرف جسمانی طہارت تک محدود نہ رکھیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بے حد پسند کرتا ہے، جیسا آپ نے کہا کہ یہ بڑے ڈگری کی طہارت ہے گرامر کے اعتبار سے، تو جو نہ صرف جسمانی شامل ہے اس میں، بلکہ ان کے ذہن اور ان کے قلب بھی صاف ہے، کلین سلیٹ ہے، یعنی لا الہ کے مرحلے سے گزر گئے پھر اللہ آیا. وہ جتنے خدا تھے ذہنوں میں، ہماری پریکٹسز میں، چاہے نفس کا خدا تھا، خواہشات کا خدا تھا، سماج کا خدا تھا، رسم و رواج کا خدا تھا، جتنے خدا چھوٹے ہوتے ہیں جن کے کہنے پہ ہم چلتے ہیں اللہ کے احکامات کو بھول کر، وہ سب خدا ہٹے ہوئے ہیں اور الا اللہ کے مرحلے پہ ہیں کہ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے احکامات وہ جگہ پا چکے ہیں جو ہونے چاہیے ایک مسلم کے دل و دماغ میں. قرآن تک پہنچ انہی کی ہے، اور جب یہ چیز نہیں ہوتی تو آپ دیکھیں گے کہ جس کے ذہن اور قلب آلودہ ہے، پولیوٹیڈ ہے دوسری فکروں سے، دوسری تھاٹ سے، دوسرے خداؤں کے انفلوئنسز میں ہے، تو وہ قرآن کتنی دفعہ بھی پڑھ لیتے ہیں، سمجھ کے بھی پڑھ لیتے ہیں، کلاسز بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں، لیکن جیسا پچھلے سیشنز میں ذکر آیا تھا کہ وہ ایمان لانے کی بات تو کرتے ہیں لیکن وہ ہجرت نہیں ہوتی ان کے فکر و نظر کی، ان کے اعمال کی، اور نہ اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے جد و جہد کرتے نظر آتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی انٹر ریلیٹڈ ہیں اور ہمیں اسی طرح سے ان کا تانا بانا ملا کے سمجھنا چاہیے کہ طہارت کی جب بات اللہ طاہرین کو پسند کرتا ہے تو وہ اس لیے کہ ان کے قلب و ذہن، جب قلب و ذہن بھی صاف ہے تو قرآن تک ان کی ریچ آسان ہو جائے گی، وہ جلدی قرآن کو سمجھیں گے، اثر لیں گے اور عمل میں آ جائیں گے، اور ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا عمل جو ہے وہ جلد ہی اپنی جگہ سے، اپنے روش سے ہجرت کر کے دوسرے راستے پہ آ جائے. چلیں طارق صاحب، وقت ہے آگے لے آئے؟ یہی رک جاتے ہیں. جی بہتر ہے، تو پھر انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس سے آگے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.